فضلا إلى الله إن الله رسول الله أستغفر الله وأسأل التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورہ طلاق چیپٹر نمبر 65 پہلی آیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور انشاءاللہ آج what are different types of divorce and what are different conditions, inshallah we will discuss tonight. Just to revise the first verse, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. اے نبی خدا، اور یہ سب کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو یہ طلاق اس مدت میں دی جائے کہ جب وہ عدت کے دن میں ہوں، یعنی وہ زمانہ کہ جس میں مینسز میں نہ ہو یا پریگننٹ نہ ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ طلاق دی جا سکتی ہے. ایک بات. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور یہ جو ہے ان دنوں کو حساب رکھا جائے، گنا جائے کہ کب مثلاً پیریڈ شروع ہوئے، کب ختم ہوئے. عورت بھی حساب رکھے، مرد بھی حساب رکھے کہ جس نے اگر طلاق دینی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور طلاق کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ ایک حلال کام ہے، جائز کام ہے، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. Divorce is something which shakes the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Divorce is halal, but that is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is one option for marital life, so that if that is impossible for the people, for husband and wife to carry on life, so this is option. But this option is not suggested for Muslims or believers. This is the last option to go. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala has said, when Allah mentioned about talaq, about divorce, so Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, when you are going to chase this way, you are going to follow the option of the divorce, then you should have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. So if you are muttaqi, if you are scared of wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, maybe then you will not go for this option. Or if even you are going for this option, at least you will not be oppressor. Because usually when people are choosing this path, most of the time they are blaming each other. Tuhmat, ghibat, there are different things which are involved. And the most worst thing, that is the animosity which usually has been created among the two families. So this is something that is not suggested in Islam, but as one option of marital life that has been prescribed. But Allah subhanahu wa ta'ala says, if you are going for these options, so you have to observe taqwa. You have to have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart. لا تخرجوهن من بيوتهن. If you are going for the option of divorce, so you shall not ask her to leave your house. Do not throw away your wife out of your house.
at the time of iddat. So when you have divorce, so divorce is 3 months. After that divorce, so those 3 months, that wife must stay in the house of husband. Why Allah subhanahu wa ta'ala has asked for this? Because Allah likes, they should not go for this option. So when 3 months, her wife will be there, so during 3 months, maybe due to children, due to anything, due to any desire, they will come together, and in this way they will not go for the option of divorce. तो तलाक नहीं देंगे अगर बीवी ज़ाहिर है कि बीवी और शौहर एक दूसरे बहुत दूर दूर हुए, जब राब्ता नहीं होगा, जब एक दूसरे का सामना ही नहीं होगा। हत्ता कि हदीस में ये भी आता है कि इद्दत के दिनों में औरत मेकअप करे, बेहतरीन लिबास पहने, बेहतरीन खुशबू लगाए अपने शौहर के लिए, यानी खुदा ये चाहता है कि ये ऑप्शन इसकी तरफ जाए ना। तो मुख्तलिफ जो है वो लिमिट्स अल्लाह ताला ने दी हैं, और एक चीज जो शर्त लगाई है वो यही है कि तलाक जब दी जाए तो जो इद्दत के 3 महीने हैं, बजाय इसके औरत अपने माँ बाप या किसी और हाउस में या होम में चली जाए, इट इज बेटर द वाइफ शुड स्टे एट द हाउस ऑफ husband, with the family, with the children, and if there is any possibility, maybe they will patch up during those 3 months of iddat. وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. So both parties have responsibility. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded to the male, to the husbands, they should not expel their wives out of their house. Second thing, this is also responsibility of ladies, or responsibility of the wife. She should also not leave the house of the husband. So from both sides, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding both parties. Neither husband should expel her, nor wife should leave the house of the husband. Only there is one condition, and that condition is yatina bifahishata mubayyana. If openly that wife is committing some sins, or openly there are a lot of issues and problems, and if she will stay at home and relations will become worse for whole family, maybe in that situation or condition she can leave the house of husband during the time of iddat. Otherwise she must stay over there. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, and these are the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. And anyone who will cross the limits and the border and boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala, it means he is oppressor, and that oppression is against him. So we should try to keep in the boundaries of Islam. We should not commit any haram or sin things. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري, you will not feel or you will not realize. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. So maybe something will happen. Shayad, perhaps, Allah subhanahu wa ta'ala will help you in your issue, in your problem, and Allah subhanahu wa ta'ala will resolve your problems. And next verse is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Now this is an important point. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, and when the time of iddat will come, or those days are completed, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. तो इस सूरत में अल्लाह ताला हुक्म देता है शौहर को कि वो मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से, शाइस्ता तरीके से उस बीवी को रोक ले, यानी तलाक ही ना हो। अब एक मर्तबा तलाक रुकती है, लेकिन 1000 एहसानों के साथ, 1000 मसाइल के साथ, और फिर कभी भी उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती।
تو یہاں حکم خدا کیا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. The husbands can ask their wives to stay, but with politeness, with humbleness, with a beautiful attitude, with all respect. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. But if there is divorce, wife is leaving the house, then أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. If she is leaving the house, again with all politeness and humbleness and softness and kindness, you have to do farewell. If she is leaving, it does not mean you should punish, you should harm, you should injure, you should wound your wife and then say go away. And all these wounds and injuries and harms could be orally or maybe physically or spiritually. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ طلاق تک نوبت نہ جائے. اگر وہاں تک جاتی ہے تو عدت کے دنوں میں شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معروف طریقے سے شائستگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، احسان کے ساتھ اس کو نہ جانے دے، روک لے، یعنی رجوع کر لے. اگر بالفرض طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے اور کوئی وہ نہیں ہوتا، اگر بیوی جا بھی رہی ہے تو وہ بھی شائستگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو روانہ کرو، رخصت کرو. اب یہ معروف طریقہ، اس میں بہت سارے واجبات اور مستحبات آ جاتے ہیں اس معروف کے لفظ کے اندر. مثلا اگر بیوی کا اس نے حق مہر نہیں دیا ہوا تو طلاق کے بعد وہ اس کا حق مہر بھی دے. اگر اس کی مالی حالت، مثلا اس کے پاس 2 گھر ہیں اور اس کو معلوم ہوگا کہ اس طلاق کے بعد اس کی بیوی مشکل میں ہوگی تو وہ اس کو ایک گھر بھی دے دے. یہاں کا لا آف دا لینڈ شاید اس حوالے سے بہتر ہے کہ یہاں بائی فورس جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کو جو ہے 50-50 کر دیتے ہیں. اب اسلام نے جو فورسفلی نہیں کہا، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر جتنا زیادہ سے زیادہ استطاعت رکھتا ہے، جس بیوی کو طلاق دے رہا ہے اس کا حق مہر پہلے سے ادا نہیں کیا ہوا تو وہ بھی دے دے. اس کے علاوہ مالی طور پہ کوئی مدد کر سکتا ہے تو کرتا رہے. اس کے علاوہ گھر دے سکتے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے احسان کے معنوں میں، معروف کے معنوں میں، اچھائی کے معنوں میں اس کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کو اپنا دشمن بنا لے اور جانی دشمن اور خاندانی دشمن اور وہ چیزیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب ایک دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو پوری کی پوری فیملیز جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے کٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب جب طلاق ہو رہی ہے تو اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. جب طلاق ہو رہی ہو تو you need to just witness. At the time of divorce there must be 2 Muslim, aqil and baligh and adil witnesses. If there are no witnesses, it means that divorce is not valid. So why Allah subhanahu wa ta'ala is putting this condition? Because if husband and wife they are angry, maybe 2 other people are not over there, and until 2 people are not there, 2 persons are not there, it means they can't do divorce. And when they will involve 2 just people, so hopefully they will try to improve their problems, they will patch them up. تو یہ بھی فائدہ ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب وہ انوالو ہوں گے تو آپس میں صلح صفائی کرا دیں گے، یا اگر وہ ہوں گے نہیں تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی. یعنی طلاق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 عادل مسلمان مومن گواہ ہوں. اور آگے ایک اور شرط بھی آ رہی ہے ان گواہوں کے لیے، کس طرح کے گواہ ہوں؟ تو 2 گواہ ہوں. اب جب آپ ظاہر ان کو انوالو کریں گے اور ان کے لیے ضروری یہ بھی شرط ہے کہ مرد ہوں.
تو جب وہ آئیں گے تو ظاہر ہے صلح صفائی کی کوشش کریں گے، اور اگر بہرحال طلاق ہوتی بھی ہے تب بھی جو ہے وہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. And the witness of witnesses should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ گواہی دیں. یہ نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ شوہر کی طرفدار ہے اور دوسرا بیوی کا طرفدار ہے، اور وہ اپنے فائدے کی خاطر یا اپنے رشتے کی خاطر گواہی دے رہے ہیں. That witness, that must be for the happiness of Allah, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Intention should be for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, not for the happiness of these two. تو جو ایسا شخص، ایسے افراد کہ جن کی گواہی یعنی جن کے اندر تقوی ہو، جو عادل ہوں، جو عاقل ہوں، جو خدا کے لیے ان لوگوں کے مسائل میں انوالو ہوں، ایسے 2 لوگوں کو پیدا کرو اور ان کو اپنا گواہ بناؤ، اور پھر اگر طلاق کی نوبت پہنچتی ہے تو طلاق کو آگے بڑھاؤ. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. ذالکم یوعظ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، وعظ ہے آپ لوگوں کے لیے. This is advice, this is commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. Bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Anyone who believes in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and who believes in the day of judgment. So this commandment and this advice of Allah subhanahu wa ta'ala is for those people. Those who do not believe in Allah and those who do not believe in the day of judgment, maybe they will never listen to this Quran. They will never care what Allah is saying, what Rasulullah is saying. تو وہ لوگ جن کے دل میں اللہ کے لیے ایمان ہے اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں، حساب و کتاب کے دن سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو نصیحت سمجھو. تمہارے لیے نصیحت یہی ہے کہ طلاق کے قریب مت جاؤ. اگر جاتے ہو تو بیوی کو گھر سے نہ نکالو، اور اگر جاتی بھی ہے تو جتنا احسان کر سکتے ہو کرو، لیکن وہ طلاق 2 عادل مومن گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے. اس کے آگے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, anyone who will trust in Allah, or anyone who will have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in his heart, and anyone who will be muttaqi, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. So definitely Allah subhanahu wa ta'ala will open a gate for him, will provide him a way to proceed forward. یعنی وہ تمام لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزادی کا، بخشش کا، مغفرت کا، کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی میاں بیوی کی زندگی میں بھی، ہر معاملے میں بھی اللہ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے خوف رکھنا چاہیے. اور ہر وہ شخص کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. So this is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, word of Allah. Anyone who will work for Allah, who will live for Allah, whose heart is pumping for Allah, so definitely help and support of Allah subhanahu wa ta'ala and shelter of Allah will be there. Salawat. سورہ طلاق کی یہ اس حصہ سے یہ دوسری آیت کا آخری حصہ ہے، اور اگلی آیت یہ یعنی 1.5 آیت جو ہے، ہر وہ شخص جو نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے اس آیت کو تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اور خود حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین آیت اور کلمہ ہے، کیا میں تمہیں وہ بتاؤں؟ اور جو شخص اس کو جان لے
تو وہ کبھی بھی مشکلات میں نہیں گھرے گا. یعنی جس کے پاس یہی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور آگے آیت آئے گی، جس کے پاس یہ آیت آ گئی، یعنی جو شخص اس آیت کا عامل بن گیا تو پھر اس کے پاس مشکلات نہیں آتی ہیں. آگے بہرحال بات ہوتی ہے کہ کس طرح کی مشکلات نہیں آتی، اس لیے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. پھر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ چونکہ سمجھتے اللہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو مصیبت کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، نہ جانور کا، نہ انسان کا، نہ اسلحے کا، نہ بم کا، نہ موت کا، نہ کسی بھی چیز کا اس کو خوف نہیں ہوتا جو اللہ والا ہوتا ہے. یعنی جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے وہ پوری کائنات سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ایک ایک چیز سے ڈرتا ہے. جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ گناہ کرے گا تو ان سے ڈرے گا، وہ انلیگل کام کرے گا ان سے ڈرے گا، وہ کرائم کرے گا ان سے ڈرے گا، وہ لوگوں سے ڈرے گا، وہ جنات سے ڈرے گا، وہ بھوتوں سے ڈرے گا، وہ درختوں سے ڈرے گا، وہ جانوروں سے ڈرے گا، وہ آفات بلیات ہر چیز سے ڈرتا ہے. تو اس لیے کتنا آسان ہے کہ انسان ایک سے ڈرے تاکہ ہر چیز کے ڈر سے محفوظ رہ جائے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری کائنات میری مخالف ہو جائے لیکن میرا ایک اللہ مجھ سے راضی ہو تو حسین کو پرواہ نہیں. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اس اللہ کہ جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا اور جو اتنا رحیم اور کریم بنا کہ ہمارے دل کو اپنا عرش قرار دیا، جو ہمارے تمام تر کوتاہیوں کے باوجود پھر بھی ہماری ہمسائیگی میں رہتا ہے، ہماری شہرت سے قریب رہتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے. وہ اللہ جو ہم سے جدا نہیں ہونا چاہتا. کتنا بدبخت ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے گناہوں کی غلاظت سے، گندگی سے، بدبو سے، نجاست سے خدا جیسے نور کو دور کر دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح خدا نے اپنی ہمسائیگی میں رکھا، خدا نے اپنا قرب ہمیں عطا کیا، ہمیں کبھی اس سے اپنے آپ کو ان حدوں سے، ان حدود اللہ سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. ایک دفعہ انسان نکل گیا پھر واپسی بہت مشکل ہوتی ہے. توبہ کس کو معلوم ہے کہ اس کی قبول ہو؟ اگرچہ اللہ کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن کیا معلوم کہ وہ توبہ قبول ہو جائے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے انسان گناہ ہی نہ کرے تاکہ توبہ کی نوبت ہی نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تاکہ اور روئے پیٹے توبہ کرے اور اللہ خوش ہو. نہیں، سب سے بڑا متقی وہ ہے کہ جو گناہ نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے. سب سے بڑا متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. تو اس لیے ہمیں جب دل میں تقوی آ جاتا ہے، خدا کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر انسان اللہ کا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب تو میرے سائے میں ہے، تو میرا ہمسایہ ہے، تو میرا بندہ ہے، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیری آنکھیں میری آنکھیں، تیری زبان میری زبان، تیرا جسم میرا جسم، لہذا تیری کوئی چیز جدا نہیں ہے. جب تو نے اپنی ہر چیز میری کر دی ہے تو اب میں تجھے اون کرتا ہوں، اب میں تجھے کہیں بھی ناکام نہیں ہونے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر جو اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈال دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ، اللہ پھر اپنے اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں ہوتا اسے کہ مجھے یہاں سے مال ملے گا. اب یہاں رزق صرف مال بھی نہیں ہے، رزق ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بہت وسیع ہے. علم رزق میں آتا ہے، عبادت رزق میں آتی ہے، ایمان رزق میں آتا ہے، مال رزق میں آتا ہے، اولاد رزق میں آتی ہے، انسان کی عزت، شرف، خانہ، ہر چیز، یعنی ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے آتی ہے وہ سب کا سب رزق ہے. اب حضرت علی علیہ السلام کو بہت خوبصورت شعر ہے، رضینا
बिल किस्मत जदार फीना लना इल्म लिल जहाल माल। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम अल्लाह की इस तकसीम पर राजी हैं, अल्लाह की इस तकसीम पर राजी हैं जिसने हमें रिज़्क़ के तौर पर इल्म अता किया और जाहिलों को माल अता किया। यानी दोनों हैं रिज़्क़। अब हम किस रिज़्क़ को चाहते हैं? जिस तरह हमारी सारी की सारी दुआएं हैं अल्लाह मुझे इतना माल दे दे, इतना घर दे दे, क्या कभी हमने इल्म के लिए भी दुआ की है? यानी वो रिज़्क़ के जो हमारे इमाम अपने परवरदिगार से मांग रहे हैं, क्या हमने कभी उस रिज़्क़ को मांगने की कोशिश की? अब हमारी प्रायोरिटी हमारे आइमा की प्रायोरिटी से डिफरेंट है। In any way, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. You cannot imagine whatever I am giving you, I am providing you. You are not thinking even, you are not expecting, but I will provide you, I will give you, I will increase your sustenance, I will increase your possessions, I will provide you knowledge, I will provide you respect, dignity, possession, whatsoever you can think. Even you cannot think, you are not expecting, but Allah subhanahu wa ta'ala will provide you. Why? Because you are true lover of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. And anyone who trusts in Allah, Allah is sufficient for him. Anyone who depends on Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will reflect, Allah subhanahu wa ta'ala will help him. यानी हर वो शख्स जो अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है तो फिर उसके लिए अल्लाह काफी है, फिर उसे किसी और दर पे किसी और शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये तवक्कल क्या है? तवक्कल उस खुसूसियत को कहते हैं कि जिसमें इंसान अल्लाह के अलावा न किसी से डरे, न किसी से मोहब्बत करे, न किसी से मांगे, न किसी से तवक्कुल रखे। All of the expectation should be with Allah. If he is having any kind of fear, that should be from Allah. If he is going to ask something, he should ask to Allah. And if he is expecting something, that should be from Allah. Why we people are having a lot of troubles and problems among our relatives and community members? Our sixth Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he said, all of the problem, the root of the problem is when we are expecting from the people and they are not fulfilling or they are not responding to our expectation. That is the root of issues. How beautiful will be life when we stop, we close the door of expectation from the people, whether they are very close relatives or not. Why husband and wife they are having problems? Because husband is having a lot of expectation from the wife, as well as wife is having a lot of expectation from the husband. Parents are having from the children and children are having from the sisters and brother and community members. While we are expecting something and people are not doing as we are expecting, then we are thinking they are not our friends. They are not our true relatives. Actually, we are not truthful believers. Instead of Allah, we are expecting from the people. And then we have spoiled ourselves, our culture, our traditions, हमारा रस्म और रिवाज, ये सारी चीजें, इसने हर चीज को बर्बाद कर दिया है। और मसलन जाहिर है कि हमारे कल्चर में बेटा जब पैदा होता है तो माँ, अब अगर बहन जो है वो 20 इयर्स की है और बेटा 5 इयर्स का है, जब बाहर जा रहे हो तो माँ बाप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो 5 साल का बेटा है ना वो अपनी 20 साल की बहन की हिफाजत करेगा।
وہ مرد ہوتا ہے گھر کا، وہ مرد ہوتا ہے فیملی کا. جب اس انداز میں کلچر میں گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح بیٹوں کو کچھ سکھایا بھی نہیں جاتا کہ کبھی کوئی گھر کے کام بھی کرنے. حضرت علی علیہ السلام تو گھر میں چکی پیستے ہوں، گھر میں روٹیاں بناتے ہوں، بچوں کا خیال رکھتے ہوں، لیکن ہمارے بیٹے کیوں کریں گھر کا کام؟ یعنی ہماری ٹریننگ ایجوکیشن ہی خراب ہوتی ہے. ہم جب بچپن سے ہی کسی کو جو ہے وہ فیوڈل لارڈ بنا دیتے ہیں، اس کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں تم تو سید ہو، تم تو سردار ہو، پوری کائنات تمہاری امت ہے، پوری کائنات تمہاری نوکر ہے، پھر ہم اس سے امید رکھیں اس کا اخلاق اچھا ہوگا، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دے گا، وہ سب انسانوں کو اپنے جیسے انسان سمجھے گا. تو جو چیز بچپن کی سیکھی ہوئی ہوتی ہے وہ آسانی سے پھر نہیں نکلتی. مثلا کہتے ہیں کہ کتے کی دم کو اگر کاٹ کے پائی میں سیدھا کر کے بھی رکھ دے پھر بھی وہ ٹیڑھی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ آپ چینج کرنا آسان نہیں ہے. واٹ وی نیڈ ٹو آسک اللہ، او اللہ give us a risk of knowledge, and then we should apply that knowledge on our body, in our habits, in our words, and then we will be able to teach our children, and when next generation will come, that will be a different generation. Salawat. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار تجھے کون سا عمل جو ہے وہ افضل نظر آتا ہے، تجھے پسند ہے؟ تو رسول اللہ کو پروردگار نے فرمایا کہ افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ توکل کرے، اور جو بندہ مجھ پہ توکل کرتا ہے میں اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کے ساتھ لو لگانی چاہیے، اور اللہ سے سارے تعلقات کرنے چاہیے، اور سب کام اللہ کے لیے کرنے چاہیے. یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں نا، زیادہ تر یہ کام ٹھیک ہے، صرف سوچ کو اور نیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. صبح صبح جاب پہ جا رہے ہیں تو کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیری خاطر، تیرا حکم ہے، بیوی بچوں کی خاطر جا رہا ہوں، تو نے حکم دیا، تیری خاطر جا رہا ہوں. کام وہی کریں گے لیکن سوچ کو. اور پھر جب آدمی کام بھی کر رہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کا جسم اگر کام میں مصروف ہے تو انسان کا دل اور سوچ خدا سے غافل ہو جائے. نہیں، اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے آپ کے ساتھ باتیں کریں، اپنے پروردگار کے ساتھ باتیں کریں. ان اللہ بالغ امرہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو پھر یہ تو اللہ ہے کہ جو ہر امر پر، ہر چیز پر قادر ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس کو معلوم ہے کہ کتنا کس کو دینا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے. یعنی یہ اللہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں سے دینا ہے. تو رسول اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے افضل باتیں بتائیں، ایک کیا تھی؟ توکل تھی، اور دوسری کیا تھی؟ کہ جو میری قضاء و قدر پہ راضی رہے، جو کچھ میں نے دے دیا ہے اسی پہ خوش رہے. تو اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں، توکل اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، باقی تمام کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ایوری انڈیویجول از اے یونیک انڈیویجول. Every individual has 100 of issues and problems. If we explore everyone, they will come with a lot of bundles of problems. We do not do dua, we do not ask Allah, oh Allah, give me the issues and problems of other to me. I am happy to pick up problems of everyone. Usually we are asking, oh Allah, you have given him a lot of wealth to this person, dignity to this person, knowledge to this person. Give me. We are not happy to share problems of the people. تو جب ہمارے اس انداز میں اگر
سوچیں بدل جائیں تو یقیناً پروردگار مدد کرے گا. بہرحال جو اصل بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ طلاق 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک کو طلاق بائن کہتے ہیں، دوسری طلاق رجعی. رجعی یعنی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ریٹرن کر سکتے ہیں، بیک فائر تو نہیں ہوتا. بہرحال طلاق بائن، دوسری طلاق رجعی. یہ دونوں طلاقیں جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہیں. 2 اور طلاقیں ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق مبارات اور طلاق خلا. یہ دونوں طلاقیں جو ہے وہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ وہ عورت بھی اگر چاہے تو طلاق لے سکتی ہے. اب فرق کیا ہے؟ دونوں کو اختیار دیا اسلام نے. نکاح جب ہوتا ہے always offer is from the woman. لڑکی کی طرف سے ہاں ہونی چاہیے، لڑکی کی طرف سے رضایت ہونی چاہیے اور اس کی طرف سے آفر ہونی چاہیے. مثلا لڑکی کہے گی انکحت نفسی زوجت نفسی، کہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، تو تب مرد اس کو قبول کر سکتا ہے. جب تک عورت آفر نہیں کرے مرد قبول نہیں کر سکتا. تو نکاح میں جو زیادہ تر اتھارٹی ہے وہ اللہ نے لڑکی کو، عورت کو عطا کی ہے. اب چونکہ مرد جو ہے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے بہرحال اس حوالے سے طلاق کے معاملے میں زیادہ تر اتھارٹی جو ہے وہ مرد کے پاس ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل بے اختیار اللہ نے چھوڑ دیا ہے. تو 4 قسم کی طلاقیں ہیں. طلاق بائن ہو تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی طلاق ہے ہو گئی تو اس میں آپ رجوع نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرے اور پھر وہاں سے بھی اگر، اور وہ شادی بھی اس نیت سے نہ ہو کہ وہ طلاق دے گا پھر ادھر شادی ہوگی. بہرحال شادی کرے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جائے، وہ طلاق دے دے، تب دوبارہ اس کی طرف آ سکتی ہے طلاق بائن کی صورت میں. طلاق رجعی یہ ہے کہ انسان 2 مرتبہ طلاق ہو جائے، یعنی ایک گو میں 2 مرتبہ طلاق نہیں ہوتی. چاہے آپ 1 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، 10 دفعہ کہیں، طلاق کا صیغہ پڑھیں، ایک گو میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اب عدت کے دوران اگر وہ چاہیں تو بغیر کسی شادی کے نکاح کے دوبارہ وہ میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے رجوع کر لیا، اس کے بعد کچھ عرصہ بعد اگر دوبارہ پھر طلاق ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ چاہیں تو رجوع کر سکتے. لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق ہوگی تو اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہے طلاق رجعی میں بھی، یعنی پھر وہ دائمی طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہی کنڈیشن آ جاتی ہے. طلاق خلا یہ ہے کہ عورت ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے کیوں عام طور پہ طلاقیں ہوتی ہیں، کون کون سی ریزن ہے، ہمیں ان ایشوز کو اور روٹس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کس وجوہات پہ ہوئی ہے طلاق، عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اب ایک طلاق جو ہے وہ ہے مبارات اور ایک ہے خلا. خلا میں عام طور پہ یہ ہے کہ اگر عورت نے اپنا حق مہر نہیں لیا اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا حق مہر تمہیں معاف کرتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو، تو یہ طلاق خلا ہوتی ہے. اس میں بھی صیغے جو ہے وہ مرد جاری کرے گا، یعنی ڈیمانڈ عورت کی طرف سے ہوگی، صیغہ مرد کی طرف سے ہوں گے. طلاق مبارات بھی یہی ہے کہ عورت ڈیمانڈ کرے گی اور اس میں بھی آفر کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال یا اتنی چیز بخش دوں گی، لیکن یہ جو مال ہے، یہ جو آفر ہے، یہ حق مہر کے مال سے کم ہوگا. فرق صرف اتنا ہے. 2 نام مختلف کیوں ہیں؟ طلاق خلا میں حق مہر بھی معاف کر سکتی ہے اور مال بھی عورت کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گی، جو بھی چیز دینا چاہے تو مجھے طلاق دے دو، جان چھوڑو. اس صورت میں مرد جو ہے وہ طلاق دے دے گا. طلاق مبارات بھی یہ ہے کہ وہ جو حق مہر طے ہے اس سے کم مقدار میں اگر عورت مال دیتی ہے حق مہر کا یا کوئی اور مال، ممکن حق مہر اس نے پہلے لیا ہوا، تو
اس صورت میں جو ہے جو کچھ مال وہ حق مہر کی ویلیو سے کم مال جب آفر کر کے اس کو اگر طلاق دینے پر مرد راضی ہوتا ہے تو یہ طلاق بھی مبارات یہ بھی عورت کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت میں سے ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی لیکن مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا, کہتا میں طلاق نہیں دیتا. تو اس صورت میں جہاں تو اسلامی مملکت ہو, اسلامک لا ہو, تو وہاں عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے, یا جیسے جج ہوتے ہیں, کورٹس ہوتی ہیں, فیملی کورٹس ہوتی ہیں, وہاں جا کے وہ مقدمہ کرے گی اور اس کے بعد جج جو ہے وہ طلاق کو جاری کر دے گا. اور ہمارے فقہ کے اندر یہ ہے کہ جہاں عام طور پہ اسلامی لا بھی نہیں ہوتے تو وہاں پہ مرج تقلید, جن کی وہ تقلید کرتے ہیں, مرج تقلید کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ طلاق جاری کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج ایک دو سوال اگر آپ جلدی جلدی کریں تو موسٹ ویلکم. سوال اہل سنت میں تو ہوتا ہے ایک دفعہ طلاق ہو گئی تو پھر بعد میں کچھ عرصے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے واپسی. کیا ہمارے فقہ میں یہ چیز ہے یا ایک دفعہ طلاق ہو گئی؟ دیکھیں اہل سنت میں یہ چیز نہیں ہے. وہ صرف گواہ نہ بھی ہوں, کسی بھی غصے کی حالت میں, نشے کی حالت میں, وہ صرف لفظ طلاق کہہ دیں, ایکسیڈنٹلی یا انٹینٹلی جو بھی ہے وہ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے اور ان کا رجوع بھی نہیں ہوتا. ایک دفعہ جو جیسے بھی ہے, یعنی ان تمام شرائط کی جو قرآن نے بیان کی, ان تمام شرائط کا وہ خیال نہیں رکھتے, چاہے نشے کی حالت میں, غصے کی حالت میں, جیسے بھی ہے خود طلاق کہہ دیں, گواہ بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرے, اس کو کہتے ہیں حلالہ, اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے تو پھر دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. لیکن فقہ اہل بیت میں یعنی فقہ اسلامی میں حقیقت میں طلاق بہت مشکل ہے. یعنی یہ جو شرائط قرآن نے بیان کی ہیں, اگر ان تمام شرائط کا آپ خیال کریں, آسان نہیں ہے طلاق دینا. نیکسٹ کوشچن. Which ayat is this referring to, in which chapter? Right now we are discussing Surah Talaaq. This is chapter number 65. So altogether this chapter has 12 verses, and from 1 to 8 there is discussion about divorce. And also you can find this discussion in Surah Baqarah from verse number 220 to I think 260. There are 20 verses. There is discussion about this topic. You see, Maulana Sahib, listening to all your lecture and what you throw light on few. I'm speaking English because some youngsters don't understand. Maybe my English is not so good. If you see, we have to go back to basic point where the problem has started from. Right? These things occur from long time ago. There are people of that time and now time, they're not following the Ahl Bayt. People who are following the Ahl Bayt at the present time, including myself in number one, we are not very sincere in our objectives. If we are very sincere in our objectives, we can spread our belief and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaching to others. Inshallah. First of all, we have to discipline ourselves. Maybe my question, a part of my answer is very limited. If we have disciplined ourselves first, then I think we can overcome so many problems. Yeah, thank you. I think that was a comment. It was a comment. It wasn't a question. Any other question? Last question. And next week, inshallah, we will discuss what are the reasons usually behind the divorce and how we can control those reasons. I'm sorry to come back again. There is no question left after you throw a wonderful speech. You also... No, I think if there is no question in your mind, it means that lecture is not good. No. My main aim is I should when narrate something, I should open your mind. You see, Maulana Sahib, and you should start thinking. This is my main aim. Your lecture is from Quran. There's no question on Quran. Most of 99% probably question you have given us